बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज ज़ाजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि कप्तान ने पीडीएम और उनके हैंडलर्स को ऐन गैन कर दिया। रात गए जरदारियों शरीफों के पिछवाड़े लाल, पिंडी में इमरजेंसी घंटियां, कोई पूछे तो कहना खान आया था। कप्तान ने रवायती सियासी माफिया, मुनाफिक मीडिया मालकान और सर्कस हैंडलर्स को घर के अंदर घुसकर मारा, ऐन गैन कर दिया। रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जारहाना और सरप्राइज हिकमत अमली के बायस परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी अवाम में जमहूरियत, आइन और कानून से मोहब्बत करने वाले अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। जबकि मातम है तो इस वक्त सिर्फ एक स्क्रीन पर मेरे सामने इस वक्त काफ़ी टीवी चैनल्स की स्क्रीन लगी हैं, लेकिन मातम है तो जंग जियो की स्क्रीन के ऊपर, जहां पर इस सारे मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह के बयान को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। राना सनाउल्लाह जिन्होंने ये दावा किया था कि वो पंजाब की हुकूमत लेकर ही इस्लामाबाद लौटेंगे, लेकिन इमरान खान का भरपूर और जबरदस्त सरप्राइज, इमरान खान की शानदार आसाबी गेम, एसाब की जंग, जिसमें इमरान खान ने रवायती सियासी माफिया और उनके हैंडलर्स को चारों शाने चित कर दिया। जी हां, बिल्कुल, पंजाब असम्बली का वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार 186 का नंबर पूरा कर लिया। और स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तैन खान की ज़ेर सदारत इजलास में परवेज इलाही पर एतमाद के लिए राय शुमारी मुकम्मल होने के बाद ऐलान कर दिया गया कि वज़ीर आला ने मतलूबा 186 वोट हासिल कर लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का ट्वीट कि अल्हम्दुलिल्लाह 186, पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से बात करते हुए वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इजलास में कवायद और आइन की खिलाफ वर्जी की गई और स्पीकर ने कवायद बिल्डोज कर दिए। एक मरतबा फिर रोना और पिटना शुरू, यहां पर भी और जंग जियो की स्क्रीन पर भी। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत के पास 180 अरकान हैं। जो अरकान नाराज थे उनको परवेज इलाही ने असम्बली तहलील न करने का वादा करके ऐवान में लाया। हुआ कुछ यूं कि पंजाब असम्बली का इजलास बुध को शाम 5 बजे शुरू हुआ, ताहम रात गए नए दिन के आगाज पर स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तैन खान की ज़ेर सदारत रात 12 बजे के बाद नया सेशन शुरू हुआ और एजेंडा जारी किया गया। जबकि अपोजिशन की जानिब से एहतजाज जारी रहा, ताहम स्पीकर ने वज़ीर आला पर एतमाद की वोटिंग के लिए 5 मिनट तक घंटियां बजाईं। और आपको याद होगा कि किस तरह से रात के अंधेरे में इन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से हैंडलर्स की मदद से गिराई थी। आज हैंडलर्स की मदद भी उनके काम ना आई और आखिरकार परवेज इलाही असम्बली, पंजाब असम्बली से बड़ी तारीख है ये। घर के अंदर पंजाब, जो कि लाहौर, जो कि नवाज लीग का, नवाज शरीफ का घर समझा जाता है, इस सूबे के अंदर घर के अंदर घुसकर मारना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बरसों ये तारीख याद रखी जाएगी। जनाब, अपोजिशन की जानिब से एहतजाज हुआ, ताहम स्पीकर ने वज़ीर आला पर एतमाद की वोटिंग के लिए 5 मिनट तक घंटियां बजाईं और उसके बाद जनाब अपोजिशन की जानिब से शोर शराबे के दौरान पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पर एतमाद के वोट की करारदाद पेश कर दी गई। इस दौरान हल्ला गुल्ला और शोर शराबा करने की कोशिश की गई नून लीग की जानिब से और जनाब अली स्पीकर डायस को घेरे में लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी कुछ नहीं चली। स्पीकर सफ्तैन खान ने कहा कि मियां असलम इकबाल और राजा शरद की तरफ से करारदाद का नोटिस मिला है, एतमाद की करारदाद पर राय शुमारी कुछ देर में कराई जाएगी। और उसके बाद स्पीकर ने पंजाब असम्बली के तमाम दरवाजे बंद करने का हुक्म देते हुए कहा कि किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं। और फिर स्पीकर ने पंजाब असम्बली के जो है उसके बाद फिर दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ ने एतमाद के वोट पर शोर मचाना शुरू कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान में स्पीकर डायस के सामने हाथापाई भी हुई। जब अपोजिशन की कुछ ना चल पड़ी तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के अरकान दुम दबाकर ऐवान से बाहर चले गए, अमल का बाइकाट किया, भाग गए। और फिर पीटीआई की जानिब से यह दावा किया गया कि रुकन सूबाई असम्बली हाफिज अम्मार यासर भी पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं और अरकान की तादाद 187 हो गई है। इससे पहले परवेज इलाही का यह बयान सामने आया था कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, थोड़ी देर में हम एतमाद का वोट लेंगे। और जनाब फवाद चौधरी ने जब ये बात की तो उन्होंने कहा कि एतमाद के वोट के लिए तादाद पूरी है। स्पीकर की जानिब से इजलास के दौरानिया में 1 घंटे की तोसी कर दी गई। इत्तेहादियों के और हमारे चंद अरकान का इंतजार है जो सूबे के मुख्तलिफ शहरों से असम्बली आ रहे हैं
اور جب وہ جو ہی ارکان پہنچتے ہیں تو اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا۔ خاصا وقت دیا گیا اس دوران اپوزیشن کو بھی اپنے نمبرز پورے کرنے کے لیے، لیکن رات گئے وہ غائب رہے اور اپنے نمبر پورے نہیں کر سکے۔ اور واضح طور پر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ چند دن پہلے جو ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی 180 185 ارکان کا دعویٰ کرنے والے یہ لوگ 145 ارکان بھی پورے نہیں کر سکے تھے۔ اچھا، فواد چودھری نے پھر کہا کہ قانونی حوالے سے جب سیشن جاری ہو تو کسی بھی وقت اعتماد کا ووٹ لیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اراکین ان کی وفاداری کو تبدیل کرنے کے لیے جو رشوت پیش کی گئی اس کو مسترد کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے فواد چودھری کا یہ بیان بھی سامنے آیا تھا کہ آرمی چیف جو ہے وہ اپنے ادارے کی پالیسی پر غور کریں، ادارے کے ان لوگوں کو سمجھائیں۔ عمران خان نے بھی کہا تھا کہ ان کے ارکان کو ابھی تک فون آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، یہ بھی کہا جا رہا ہے ہینڈلرز کی جانب سے، نیوٹرلز کی جانب سے، کہ 2 سال تک انتخابات نہیں ہوں گے، اور 2 سال تک انتخابات نہ کہہ کر انہیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دوسری جانب فواد چودھری نے کہا کہ ہائی کورٹ سے درخواست واپس لی جائے گی اعتماد کی ووٹنگ کی صورت میں لائے عمل سے متعلق، اور پھر صبح پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کے لیے سمریز بھیج دی جائیں گی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے، یہ پہلے انہوں نے بات کی، اور اس کے بعد پھر ہمارا وہی فیصلہ ہوگا جو کہ عمران خان کا فیصلہ تھا۔ ہم نے نواز لیگ کئی ہفتوں سے چیخ رہی تھی، چنگاڑ رہی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق وزیر اعلیٰ کسی بھی وقت اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں، اور آج ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے 186 نمبر ہونا چاہیے۔ اب نمبر دکھانے کا وقت ہے، تو آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ میدان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، اور اب وقت نہیں ہے رونے کا، یہ کہا فواد چودھری نے۔ اور پھر پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم نے کہا کہ آج اعتماد کے لیے ووٹنگ ہوگی، اس کا طویل عمل ہے، ہمارا ایجنڈا پورے نمبر دکھانا تھا، ہم وہ کر چکے ہیں، اور اعتماد کا ووٹ عدالت کی جانب سے تاریخ دیے جانے کے بعد لیے جانا جو ہے وہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے، اور جب ایجنڈے میں شامل ہوگی یہ بات تو پھر اعتماد کا ووٹ ہوگا اور اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور جناب یہ تھی پنجاب اسمبلی کی صورتحال، لیکن بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ آپ کو بتائیں گے۔ عمران خان آج ایک بار پھر سامنے آئے اور دھڑلے کے ساتھ سامنے آئے، اور انہوں نے جناب یہ کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ریڈ لائن لگا دی گئی ہے، میں جناب یہ ریڈ لائن جو ہے وہ مٹا دوں گا، اور اس ریڈ لائن کو مٹا کر عوام کے پاس جاؤں گا۔ ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ صرف اور صرف عوام ہے۔ مظفر گڑھ کے ٹائیگر بتا رہے تھے کہ 5 لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے 1.25 ارب روپے کی پیشکش کی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے ارکین اسلام بھی اور ہمارے اتحادیوں کو پہلے کہا گیا کہ نواز لیگ میں چلے جائیں، پھر دھمکیاں دی گئی کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک چیز کہی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نہیں ہے، ہم نے عمران خان پر ریڈ لائن لگا دی ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو مائنس کر دیا ہے، اس کا مستقبل نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی کے اوپر ریڈ لائن صرف پاکستان کے عوام ڈال سکتے ہیں اور کوئی نہیں ڈال سکتا، جس میں بھی یہ تکبر ہے کہ ہم نے ریڈ لائن ڈال دی، نہ ان میں عقل ہے، صرف بے وقوف انسان ہی ایسی بات کر سکتے ہیں، نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے، نہ ہی انہوں نے اس ملک کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے۔ جس نے تھوڑی بھی تاریخ پڑھی ہو وہ کبھی امکانہ بات نہیں کر سکتا۔ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ڈرا کی ہوئی ہے، میں آپ کو ریڈ لائن مٹا کر دکھاؤں گا، کوئی کسی کے اوپر ریڈ لائن نہیں ڈال سکتا۔ جو ریڈ لائن ڈال رہا ہے اس کو تاریخ اور سیاست کی سمجھ نہیں۔ قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے تو آپ جتنی مرضی انجینئرنگ کر لیں، نتیجہ وہی ہوتا ہے جو پچھلے ضمنی انتخابات میں ہوا۔ وکٹری ٹارگٹ زیادہ دور نہیں، آئندہ آنے والے 2 دنوں میں فیصلہ ہوگا۔ میں کرکٹ کی طرح لوگوں کا سکور بھی دیکھ رہا ہوں کہ نمبر کدھر تک پہنچا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ وکٹری ٹارگٹ زیادہ دور نہیں۔ ہمارے جو لوگ نہیں آ رہے میں ان سب کو فالو کر رہا ہوں، اور آج کی ووٹنگ میں ہم کامیاب ہوں گے۔ کوشش ہوگی اسمبلیاں تحلیل کر کے 2 صوبوں کے اندر انتخابات ہوں۔ قوم کا مزاج جانتا ہوں، انشاءاللہ بھاری اکثر سے ہماری قوم ہمیں پھر اقتدار میں لائے گی۔ 9 اپریل کو جب میں اپنی ڈائری لے کر گھر پہنچا تو جو بھی سمجھ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ڈالی، سب کو دھچکا لگا جب 10 اپریل کو پاکستان کے عوام سڑکوں پر آ گئی۔ ایک حکومت جس کو ہٹایا گیا۔ آج تک پاکستان کے عوام نے کبھی جو ہمیشہ مٹھائیاں بانٹی، لیکن اس طرح کبھی بڑی تعداد میں لاکھوں لوگ باہر نہیں نکلے۔ ڈنڈے کے زور سے عوام کی رائے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ کون سا جینیس ایسا سوچ رہا تھا؟ میں حیران ہوتا ہوں کون ایسے فیصلے کرتا ہے جب پتہ ہے کہ عوام کدھر کھڑے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے کے زور سے اس لائن پر لگائیں گے، ہم ان چوروں کی حکومت کو نہیں مانیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ بھارت کی IT کی برآمدات سن 2000 میں $1 ارب تھیں، آج $140 ارب ہے۔ دوسری جانب ہماری معیشت کو انہوں نے ڈبل
دبو دیا ہے۔ ہم آزاد خارجہ پالیسی لے کر آئے، یہاں غلام ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہیں، پاکستانی قوم کو ایک بار پھر غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ عدلیہ سے پوچھتا ہوں، ہم نہیں چاہتے کسی قسم کی ایسی تنقید ہو جس سے ہماری عدلیہ ناراض ہو، ہم مضبوط عدلیہ چاہتے ہیں۔ ہماری پارٹی کے لوگ کیا جرم کر رہے تھے جن لوگوں پر تشدد کیا گیا، تھانوں میں لے کر گئے صرف اس لیے کہ ہم پرامن احتجاج نہ کریں، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ عمران خان آج گرجے اور خوب گرجے، انہوں نے کہا کہ آئینی حق استعمال کریں گے، اسمبلی تحلیل کر کے انتخابات کروائیں گے، الیکشن جمہوری عمل ہے، ہمیں اس سے روکا گیا۔ ہر قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات نہ کروائیں۔ میں سوال پوچھتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں، ہم جمہوری ہیں، وہ الیکشن سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آصف زرداری عوام میں نہیں نکل سکتا، پیپلز پارٹی کے لوگ اس کی تصویر نہیں لگاتے، منڈی لگاتے ہیں وہ انسانوں کی، چوری اور حرام کے پیسوں سے لوگوں کے ضمیر خریدتا ہے اور کہتے ہیں اس سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں۔ جس طرح میں نے نواز شریف کو شکست دی، مولانا فضل الرحمان کو شکست دی، آئندہ الیکشن میں سندھ میں آصف زرداری کو بھی شکست دوں گا، اور سارے جتنے بھی گندے انڈے ہیں پاکستانی سیاست کے، ان کو ایک ایک کر کے پاکستانی سیاست سے فارغ کروں گا۔ جیسے ہی ٹانگ ٹھیک ہوگی پھر سڑکوں پر نکلوں گا۔ اللہ قربانی کے بغیر آزادی نہیں دیتا جب تک قربانی کا مادہ قوم پیدا نہیں کرے گی، ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ خوف کے بت کو پوجا نہ کرو۔ ہمارے اوپر چور اور جرائم پیشہ لوگوں کو مسلط کیا گیا، ہم سب کا فرض ہے کہ ان کے سامنے کھڑے ہوں، نہیں تو آگے تباہی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں ڈرایا، دھمکایا ہے، دہشت پیدا کی ہے۔ اعظم سواتی اور شہباز گل کے ساتھ جو کیا، یہ دہشت پھیلا رہے تھے کہ ہم ان چوروں کو قبول کر لیں۔ جس وقت ہم نے ان چوروں کو قبول کیا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے ملک کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر دیے۔ ہم ان چوروں کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اور اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ ایک اور بات اہم ترین بڑی ڈیولپمنٹ کراچی کی سیاست میں بڑا بریک تھرو قرار دیا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے دھڑوں کے آج یکجا ہونے کا امکان ہے، اور بہادرہ باد جائے گی جناب پاک سرزمین پارٹی اور تنظیم بحالی کمیٹی ایم کیو ایم کی قیادت ان کا استقبال کرے گی۔ انیس قائم خانی، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار پہنچیں گے، وہاں پریس کانفرنس کریں گے اور پھر دونوں ایم کیو ایم میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ مقصد کیا ہے؟ کراچی کو ایک بار پھر ایم کیو ایم کے ہاتھوں یرمغال بنانا، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سازش کرنا، عمران خان کے تمام تر مخالفین کو اکٹھا کرنا، عمران خان کو اقتدار میں آنے سے روکنا، اور پھر دوسری جانب ایسا بیان اس شخص کا، ملک احمد خان، جن کو اسٹیبلشمنٹ کا امیدوار قرار دیا جا رہا تھا پنجاب کے وزراء کے لیے، موصوف فرماتے ہیں کہ ایسے ثبوت موجود ہیں جن کی بنیاد پر پرویز الہی کا نام ای سی ایل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ کیا ہتھکنڈے ہیں یہ؟ عطا تارڑ کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں، انہوں نے یہ کہا۔ اور کیپٹل ٹاک میں کہا، جنگ جیو گروپ کے کیپٹل ٹاک میں حامد میر کے پروگرام میں یہ بیٹھ کر کہا، اور ڈانڈے ملتے ہیں سارے آپس میں، اور انہوں نے کہا تجویز زیر غور ہے، ای سی ایل میں نام ڈال سکتے ہیں۔ ماہر قانون سلیمان اکرم راجہ نے کہا کہ کسی کو روکنے کے لیے ای سی ایل ایک انتظامی طریقہ ہے، اس کا کوئی قانونی تصور نہیں۔ اگر نام ای سی ایل میں ڈالا گیا تو پرویز الہی اسے عدالت کے اندر جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب جناب خبریں ہیں، جنگ جیو گروپ نے بھی خبر لگائی، پرویز الہی پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر جناب انہوں نے جس کو پروموٹ کیا وہ جناب ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو کو، رانا ثناء اللہ کی، عطا تارڑ کی، بڑے بڑے جنہوں نے دعویٰ کیے، کہا جناب ہم نے جیو فینسنگ کرا رکھی ہے، پتہ نہیں ہمیں ایک ایک رکن کا پتہ ہے کہ حکومت کا رکن کہاں موجود ہے، لیکن وہ 186 ارکان پاکستان تحریک انصاف کو پورے کرنے سے نہیں روک سکے، بلکہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ 187 ارکان تھے۔ پرویز الہی کا بھی موقف سامنے آ گیا، انہوں نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ دلیر بنتے اور شکست تسلیم کرتے، مگر انہوں نے یہاں لیٹنا شروع کر دیا ہے۔ قائد اعظم کے ورثے کو، قائد اعظم کی وراثت کو، سیاسی وراثت کو اگر کوئی شخص لے کر آگے بڑھ سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے۔ پرویز الہی نے کافری کا اور پاکستان تحریک انصاف کا شکریہ ادا کیا۔ شاہ محمود قریشی نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ اپوزیشن کے جو دعوے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پرویز الہی نے مجلس وحدت المسلمین کا بھی شکریہ ادا کیا، بلال وڑائچ کا بھی شکریہ ادا کیا، ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے جو ہے ان کا ساتھ دیا، اور یوں پنجاب اسمبلی کا ضلع پنجاب کر مکمل اعتماد کا اظہار۔ اور اب مستقبل کی سیاست کے تمام تر سیاسی کارڈز ایک بار پھر عمران خان کے ہاتھ میں، اور عمران خان جو کہ تقریباً 2 ہفتے قبل اس حوالے سے اپنے فیصلے کا اعلان کر چکے کہ 15 جنوری کے آس پاس خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، اور اس کے بعد ملک کو نئے انتخابات کی طرف جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آج ایک بار پھر رات 12 بجے کے قریب یہ کوششیں ہوئیں زرداریوں کی جانب سے، شریفوں کی جانب سے، جی ایچ کیو کے ساتھ رابطوں کی گھنٹیوں پر گھنٹیاں بجیں، کوششیں یہ کی گئیں جناب کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو، کاف لیگ کو، پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے سے روکا جائے، اور ایک بار پھر انہوں نے مدد بھی مانگی۔
ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ہینڈلرز کی جانب سے، خفیہ ہاتھوں کی جانب سے جو کچھ مدد پہلے کی جا رہی تھی، رات گئے اس مدد کے حوالے سے مزید کوئی رسپانس جو ہے وہ سامنے نہیں آیا پنڈی سے، اور پنڈی نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ان کرداروں نے کہ جن کرداروں کے متعلق دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ اسی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہیں جو پالیسی اس سے پہلے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں رہی، اور عمران خان بار بار یہ بات کر چکے کہ جب تک ادارے کو اس معاملے کے اوپر غیر جانبدار نہیں بنایا جائے گا اس وقت تک وہ آئین قانون کی بحالی کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے جو اپنی سیاسی جد و جہد ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اور یوں اس نوٹ کے ساتھ کہ عمران خان ایک بار پھر اپنے تمام تر روایتی سیاسی مافیا ہو، ان کے ہینڈلرز ہو، روایتی منافق میڈیا مالکان ہو، عمران خان کے مد مقابل ایک بار پھر انہیں شکست فاش کا سامنا ہوا، اور عمران خان اب پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاستدان جو کہ اس وقت بن چکے ہیں۔ 56% سے زائد عوام تازہ ترین سرووں کے مطابق یہ کہہ رہی ہے کہ صرف اور صرف عمران خان ہی پاکستان کو مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ جتنے بھی لیٹسٹ سروے اس وقت ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہو رہے ہیں وہ تمام ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مستقبل کا الیکشن صرف اور صرف عمران خان کا ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔